बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में मैंने अभी कुछ मनाज़िर देखे, थोड़ी देर पहले मुझे वीडियोस भेजी हैं कुछ दोस्तों ने, और ये जर्नलिस्ट हैं, ये बेचारे पाकिस्तान में ये वीडियोस लगा ही नहीं सकते, ना ये लगा सकते हैं, ना इसके ऊपर ख़बर दे सकते हैं। थोड़ी देर के अंदर सोशल मीडिया पे आ जाएंगी ये वीडियोस भी। तो वहाँ पे ख़वातीन के ऊपर भी पुलिस ने तशद्दुद शुरू कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो आगे बढ़ रही थी और ख़वातीन वहाँ पे एहतजाज कर रही थी, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज हथियार लेकर आती हैं, फिर उसके बाद निहत्ते लोगों पे गोली चल जाती है। तो ख़वातीन रस्ते में एहतजाज कर रही थी और तालिबात थी, ख़वातीन थी, वहाँ पे इकट्ठी थी। उन्होंने कश्मीर के झंडे उठाए हुए थे। तो ना सिर्फ उन पे तशद्दुद किया गया, उन्हें वहाँ से भगाया गया, आंसू गैस की उनके ऊपर शेलिंग की गई, बल्कि उनसे झंडे भी छीन लिए गए आज़ाद कश्मीर के। ये बड़ी तकलीफ दह बात है। मैं जब यहाँ पे लंदन में एहतजाज करने गया था ना, तो मुझे कई लोग मिले और उन्होंने कहा, यार पहली दफ़ा हमारी ख़वातीन को घर से बाहर आना पड़ा, ये रियासत ने हमारे साथ बड़ा जुल्म किया। तो मैंने कहा जी वो अपने हक़ के लिए एहतजाज के लिए। उन्होंने कहा नहीं, हमारी ख़वातीन, हमारी ये रवायात नहीं, हमारी ख़वातीन बाहर नहीं आती थी, लेकिन इन्होंने हमें मजबूर किया, ख़वातीन को मजबूर किया कि उन्हें बाहर आना पड़ा एहतजाज करने के लिए। इतना ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है। तो ये मनाजिर मैंने खुद देखे हैं अभी। अब मिसाल मलिक साहिबा को लाया गया, उनको ला के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। गो कि वो ये बात कर रही थी कि पुरअमन तरीके से बैठ कर इस मसले को हल करें। जंगों के बाद भी ये मसले बैठ कर ही हल होते हैं। वो ये बात ठीक कर रही थी, गलत नहीं कर रही थी। यही बात मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जब खून नहीं बहा था मैं तब भी कह रहा था कि बैठ जाए ना, बैठ के बात करें। कोई ये दुश्मन मुल्क तो नहीं है, पाकिस्तान है, हमारे अपने लोग हैं, हमारी अपनी फोर्सेज हैं, कश्मीरी भी हमारे भाई हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप उनको गोली की ज़बान में बात करें, जुल्म और जबर का सहारा लें। अब वो कहते हैं 100 से ज़ायद लोग हमारे शहीद हो गए, वो ये भी कहते हैं हमारी लाशें गायब की जा रही हैं। तो मिसाल मलिक साहबा आई हैं और उन्होंने आकर फौज को कहा, जी फौज की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है इस सारे मामले में। यानी उन्होंने मिलिट्री को इस सारे मामले में बेगुनाह करार दे दिया और सारा का सारा मलबा उठाकर उन्होंने सियासतदानों पर डाल दिया। ये ना पुराना तरीक़ाकार है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा जब गंद मारती है ना, तो उसके बाद अपने बंदे लॉन्च करती है जो आकर ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि इसके अंदर मिलिट्री का कुछ लेना देना नहीं है, ये तो सियासतदानों की गलती है। आपको याद है पाकिस्तान टूटने पे जनरल बाजवा का स्टेटमेंट? जनरल बाजवा ये कहता था कि वो एक सियासी गलती थी और वो एक सियासी नाकामी थी, फौज का उसमें कोई कसूर नहीं था। हालांकि 90,000 फौजी हमारे हथियार फेंक के वहाँ पे कैदी बन गए थे। दुनिया की तारीख का सबसे बड़े सरेंडर में से वो सरेंडर था जो पाकिस्तानी फौज ने भारतीय फौज के सामने हथियार फेंके और 90,000 कैदी बन गए। और फिर एक जुल्म सितम की एक दास्तान है जो वहाँ पे रकम होती है। थोड़ी देर पहले खबरें आ रही थी कि हम फतह कर रहे हैं, बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, शानदार है, सब इकट्ठे खड़े हैं, थोड़ी देर के बाद सरेंडर हो गया। तो एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी पाकिस्तान के साथ चलती है। भारत के तमाम जो बड़े बड़े दफातर हैं मिलिट्री के, वहाँ पे उन्होंने वो तस्वीर लगाई हुई है पाकिस्तान की जानिब से सरेंडर की, और उसको वो एक बहुत बड़ी वॉर ट्रॉफी के तौर पे देखते हैं। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन है। तो बातचीत तो आपको करनी पड़ती है, बैठना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। उस वक्त भी जो है ना, वो फौज ये कहती थी हमारा तो कसूर नहीं था, पॉलिटिकल लोगों का कसूर है। आज भी वो यही कह रहे हैं। देखिए इनकी पॉलिसी गलत है। ये डंडे के जोर से इक्तदार पे कंट्रोल रखना चाहते हैं। देखिए एक पॉलिसी एक दफ़ा काम करे ना, तो आप कहते हैं ठीक है, हम दूसरी दफ़ा भी उसको अप्लाई करते हैं। दूसरी दफ़ा काम करे तो आप कहते हैं जी हम एक दफ़ा और अप्लाई करते हैं। लेकिन एक पॉलिसी आपकी रोज़ाना नाकाम हो जाए तो फिर आप दूसरी दफ़ा उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? यही पॉलिसी आपकी बांग्लादेश में नाकाम हुई। क्या वहाँ पे अमन आ गया? आपने डंडा और गोली चलाई, नहीं आया। आपने बलूचिस्तान में डंडा और गोली चलाई, अमन आ गया, नहीं आया। कराची में आज भी कत्लो गारतगिरी होती है, आपने डंडा और गोली चलाई, अमन नहीं आया। कबायली इलाकों में आपने ऑपरेशंस किए, डंडा और गोली चलाई, सब कुछ किया, क्या अमन आया? नहीं आया। भाई जब ये पॉलिसी गलत है तो आप पूरे पाकिस्तान को बदअमनी में क्यों झोंक रहे हैं? तरीकाकार तो ये होना चाहिए कि आप पॉलिटिकल लोगों को मौका दें, पॉलिटिकल इंतजामिया बातचीत के जरिए से रास्ते निकाले। जहाँ पे ताकत का इस्तेमाल करना है वहाँ पे कानूनी ताकत का इस्तेमाल किया जाए, अदालतों को इसके अंदर शामिल किया जाए। ये क्या बात हुई कि आपने बंदूक उठाई और 50-40 बंदे मार दिए, और बंदे मारने के बाद आप सीने पे हाथ मार के कहते हैं जी फर्क ही कोई नहीं पड़ता। वो अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो तलबा के थे बेचारे सवाल ही नहीं कर सकते, उन्हें सवाल करने की इजाज़त ही नहीं मिलती। वो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आर्मी चीफ फितना कुचलने की कुरानी आयात का हवाला दे रहे हैं कि इन्हें कत्ल कर दो, इनके हाथ पाँव मुखालिफ सिमत से काट दो, और अगर ये तायब हो जाएँ तो फिर इनकी माफ़ी है। देखिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कुरान मजीद को ना अपने मुजालिम को जवाब देने के लिए आप कुरान मजीद की आयात का सहारा ना लें, ये ज़्यादती है, ये गलत बात है। यही आयात मुझे भी सुनाई गई थी जब तशद्दुद कर रहे थे ISI के लोग मेरे ऊपर। यही आयात जब मैं सुन रहा था तब तशद्दुद हो रहा था, और यह मकबूल जान साहब के ऊपर उनको भी सुनाई जा रही थी कि तुम्हारे हाथ मुखालिफ सिमत से काट दिए जाएँ, पाँव मुखालिफ सिमत से काट दिए जाएँ, और फिर तुम्हारा फितना है उसको हम कुचल देंगे। इस तरह उनको भी आयात सुनाई जा रही थी। तो क्या कुरान पाक सारा का सारा सियासी मुखालिफिन पे नाजिल हुआ है?
جو عاصم منیر صاحب کو پولیٹیکلی ان کی مخالفت کرے گا قرآن پاک کیا اس کے اوپر نازل ہوا ہے. میرے چند سوالات ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ کیا آپ قرآنی اور اسلامی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں جو آپ یہ کہتے ہیں؟ کیا اس سعودی نظام کے ساتھ آپ خود کو امیر المومنین سمجھنا شروع ہو گئے؟ ملک میں سعودی نظام لگا ہوا ہے. ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا کیا ہوتا ہے؟ وہ افضل جہاد ہوتا ہے. اور قرآن مجید کی روح سے الیکشن چوری کرنا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، انسانوں کو جبری طور پہ گمشدہ کرنا، چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کا سہولت کار بننا، خواتین کی تذلیل کرنا، بچوں پر تشدد کرنا، اپنے حلف کی خلاف ورزی کرنا، غیر اسلامی عالمی طاقتوں کی خوشامد کرنا، نا انصافی کا بازار گرم کرنا، جعلی حکمران بنانا، سودی نظام چلانا، مسلمان بھائیوں پر گولیاں برسانا، انسانی حقوق کی دھجیاں اڑانا، خود سے استثنا لے لینا، کیا یہ ساری چیزیں قرآن مجید کی روح سے جائز ہیں؟ یہ جو آپ نے کیا وہ سارا جائز ہے. پاکستانی صرف اپنے حقوق مانگ لیں تو وہ فتنہ ہو جاتے ہیں. آپ انہیں قتل کریں گے، انہیں ماریں گے، ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیں گے، اور بچوں کو بٹھا کے آپ یہ قرآنی آیات سنا رہے ہیں. بھی بچوں کو یہ بتانا ہے کہ بچوں جھوٹ نہیں بولتے، بچوں کرپشن نہیں کرتے، بچوں اپنی زندگی ایمانداری کے ساتھ گزارتے ہیں، بچوں غلط کو غلط کہنا سیکھو، بچوں صحیح کے ساتھ کھڑے ہونا سیکھو، شرک نہیں کرتے، اپنے رب کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں. آپ نے اگر بچوں کو بتانا تو آپ یہ باتیں بتائیں کہ ظلم کا ساتھ نہیں دیتے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ باتیں نہیں کریں گے. بچوں کو بتائیں گے جی ایک طرف سے ہاتھ کاٹ دیں گے، ایک طرف سے پاؤں کاٹ دیں گے. تو آپ قرآن مجید کو بھی استعمال کر رہے ہیں. اگر پاکستان، یہ صرف آپ نے نہیں پڑھا ہوا قرآن مجید فیلڈ مارشل صاحب، یہ پورے پاکستانیوں نے پڑھا ہوا ہے. پاکستانیوں نے اگر قرآن مجید کی آیات کا حوالہ دینا شروع کر دیا نا تو یہاں پہ لوگوں کو منہ چھپانے کا موقع بھی نہیں ملے گا، جگہ بھی نہیں ملے گی. قرآن مجید میں اتنی کلیئرٹی ہے ظلم کو اور ظالموں کو لے کر. مظلوموں کے لیے قرآن مجید میں کیا ہے وہ بھی آپ وہاں پڑھ لیں جا کے. بے شمار قرآن مجید کی آیات ہیں جو آج ان کو جو ہے وہ پس پشت ڈالا جا رہا ہے. فضل الرحمان خود کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید کے خلاف جو ہے وہ یہاں پہ قانون سازیاں ہو رہی ہیں. آپ کا اپنا قریبی مولوی ہے نا، بہت تعلق والا ہے آپ کا، اسی لیے اس کے اوپر ابھی تک آپ نے مقدمہ بھی درج نہیں کیا. اور فضل الرحمان کو آپ نے موقع بھی دیا ہوا ہے کہ چڑھ کے رہو، ہیرو بن جاؤ، ہمیں گالیاں دو، پاکستان تحریک انصاف سے اس کی مقبولیت چھین لو. اسی لیے فضل الرحمان کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے نا. اس کے اوپر تو تمام تر بیانات دینے کے باوجود ایک مقدمہ آپ نے درج نہیں کیا، جبکہ عمران خان کی بہنوں پہ مقدمات درج کر رہے ہیں. ذرا آگے واپس وہ پہلے والی بات کے اوپر واپس میں عمران خان صاحب کی بہنوں والے معاملے پہ آؤں گا. اب یہ ناظرین مشال ملک آئی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب یہ فوج کا قصور نہیں ہے، یہ قصور جو ہے وہ سیاستدانوں کا، سیاستدان ذمہ دار ہیں جو کچھ بھی ہوا ہے. یہ مشال ملک صاحبہ کہہ رہی ہیں. لیکن سیاستدان تو بیچارے نہ 3 میں نہ 13 میں، وہ بیچارے روتے پٹتے رہتے ہیں کہ نہ ہمیں اقتدار ہماری مرضی سے ملتا ہے، نہ ہم فیصلے اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. آج پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت ضرور ہے، وہ ہر گند کی سہولت کار ضرور ہے، لیکن اصل کاروائی تو وہاں پہ ایجنسیاں ڈال رہی ہیں. اصل کاروائی جو ہے وہ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ڈال رہی ہے. اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے چکر میں ہر جگہ پہ انہوں نے ظلم کیا ہے. اور اب جتنے بندے شہید کر دیے گئے ہیں یہ کس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے؟ بھی کسی کا تو سر لیا جائے گا نا. 100 کے قریب بندے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطابق ان کے شہید ہو گئے ہیں. اب یہ کسی کے سر میں تو جائے گا. اور دیکھیں مذاق کیسے اڑاتے ہیں. ابصار عالم کو دیکھیں، اچھا خاصا سینئر جرنلسٹ تھا، بعد میں سرکاری ملازم بن گیا، پھر اعلان کیا کہ میں کبھی بھی دوبارہ صحافی نہیں بنوں گا. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خواتین کو اور بچوں کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے ڈھال بنا کر استعمال کر رہے ہیں تاکہ وہ مر جائیں. کیسی بے شرمی اور ڈٹائی ہے بھئی. کون سا بچہ یا خاتون انہوں نے آگے کی جس کو گولی لگ گئی؟ جتنی گولیاں لگیں وہ کشمیری نوجوانوں کو اور بزرگوں کو لگی ہیں. وہ تو جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، وہ سب سے پہلے اپنی خواتین کو اور بچوں کو محفوظ بناتے ہیں. یہ کیسی بے شرمی ہے اور بے غیرتی والا سٹیٹمنٹ ہے. یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے سینے میں دل ہی نہیں ہے. وہاں ڈی چوک میں لاشیں گر رہی تھیں، لوگ مر رہے تھے، اور یہ ٹھٹے اڑا رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، اور یہ ثابت کرنے پر تلے تھے نہیں جی نہیں کچھ نہیں ہوا. ان کے سینے میں دل ہی نہیں ہے، ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ کسی کا خون بہہ گیا، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا انہیں. ادھر کشمیری جانیں قربان کر رہے ہیں، 100 سے زیادہ لوگ ان کے بقول ان کے شہید ہو گئے ہیں. تقریباً 80 لوگوں کے نام تو موجود ہیں جو شہید ہو گئے. لاشیں غائب کی جا رہی ہیں سرکار کی جانب سے، اور یہ اس وقت ان کو تانے دے رہے ہیں کہ تم عورتوں اور بچوں کے پیچھے چھپے ہوئے. ایک عورت کو بھی اور ایک بچے کو بھی انہوں نے ایسے وہ گولیوں کے سامنے نہیں کیا. انہوں نے سارے مناظر سب کے سامنے ہیں، سب کچھ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ہر چیز کو وہاں پہ فلمایا جا رہا ہے. انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے چیزیں سامنے نہیں آتی، لیکن چیزیں سامنے آئیں گی. اب عمران خان صاحب کی بہنوں علیمہ خانم اور عظمیٰ خانم کو اشتہاری قرار دے دیا گیا. وجہ یہ ہے کہ وہ جہاں جاتی ہیں لوگ بہت بڑی تعداد میں نکلتے ہیں. ابھی وہ باجوڑ میں گئی ہیں اور ایسا لگتا تھا جیسے باجوڑ کی تاریخ کا ایک تاریخی نوعیت کا ایک بہت بڑا استقبال ہوا ہے. اب یہ لوگ اگر اس طرح اکٹھے ہو رہے ہیں جیسے علیمہ خانم کر رہی ہیں، اب جہاں جہاں وہ جاتی ہیں بہت بڑے ہجوم نکلتے ہیں. اگر یہی لوگ اپنے اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز کے ساتھ چل پڑیں
اور ایک بڑے ہجوم کی شکل اختیار کریں تو 4-5 لاکھ لوگ اگر چل پڑے اسلام آباد کی طرف، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی اپنے پیروں پہ حکومت کھڑی رہ پائے۔ دیکھیں یہ گولی کب چلاتے ہیں، یہ مارتے کب ہیں؟ جب یہ ہیلی کاپٹر پہ جا کے اوپر سے دیکھتے ہیں کہ نیچے 25,000 30,000 50,000 بندہ ہے تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم مینج کر لیں گے، لیکن جس دن انہوں نے ہیلی کاپٹر سے دیکھا کہ نیچے 2 لاکھ بندہ ہے یا 4 لاکھ بندہ ہے، اس دن ان کی ہوا نکل جائے گی، پھر یہ نہیں لڑ پائیں گے۔ یہ لاشیں گراتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ لوگ منتشر ہو جائیں گے۔ آج کشمیر میں ان کے گلے میں پڑ گئی ہے، ان کو مصیبت اس بات کی ہے کہ کشمیری منتشر نہیں ہو رہا ہے۔ جب وہ لاشیں گراتے ہیں وہ لاشیں اٹھا کے دفنا لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے اپنے احتجاج پہ آ جاتے ہیں۔ اب جو لوگ منتشر نہیں ہو رہے، واپس نہیں جا رہے، بھاگ نہیں رہے، چھپ نہیں رہے اور مرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر آپ کے پاس 2 ہی آپشن ہوتے ہیں، یا تو آپ ان کی بات مانیں یا پھر آپ ان کو مارتے چلے جائیں۔ تو ابھی تک تو انہوں نے جو آپشن لیا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ان کو مارتے ہی چلے جا رہے ہیں، مارتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ناظرین، انصار عباسی نے بھی اعتراف کر لیا ہے بالآخر۔ انصار عباسی نے کہا کہ مینڈیٹ تو دونوں کا ہی جعلی ہے، فارم 47 کے اوپر پی ایم ایل این کو دیا گیا، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن جو مینڈیٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کا بھی جعلی ہے، ان کا صدر بھی اسی مینڈیٹ کے ساتھ ہی بنا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے تحریک انصاف کے لوگوں کو گالم گلوچ والا کہتے ہوئے کہا کہ جناب وہ RTS والا الیکشن تھا 2018 کا، اپنے آپ کو یہ تحقیقاتی صحافی کہتے ہیں، ذرا تھوڑی تحقیقات کریں اور ہمیں بتائیں کہ RTS بیٹھنے سے پہلے کس جماعت کی سیٹیں زیادہ تھیں اور RTS بیٹھنے کے بعد کس جماعت کی سیٹیں بڑھ گئی تھیں، صرف یہ پتہ کر لیں۔ دیکھیں نا، RTS اگر عمران خان کے فائدے کے لیے بٹھایا تھا تو عمران خان کی سیٹیں بڑھ جانی چاہیے تھی RTS بند ہونے کے بعد، لیکن اس کی سیٹیں RTS بند ہونے کے بعد کم ہو گئی۔ پھر یہ چیک کر لیں زیادہ پٹیشنز PMLN نے اور پیپلز پارٹی نے ڈالی تھی دھاندلی کے خلاف، یا زیادہ پٹیشنز پاکستان تحریک انصاف نے ڈالی تھی دھاندلی کے خلاف 2018 کے الیکشن میں۔ اپنے آپ کو تحقیقاتی صحافی کہتے ہیں اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکر بنے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی بلاول نے نورا کشتی کی ہے PMLN کے ساتھ، تو نورا کشتی بھی ان سے برداشت نہیں ہوئی اور یہ نواز شریف کے حق میں، نواز شریف کی سپورٹ میں نکل کے باہر آ گئے۔ میری سمجھ سے باہر ہے، اتنی ان کی عمریں ہو گئی ہیں، اتنا عرصہ ان کو صحافت کرتے ہوئے ہو گیا، یہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں کہہ پاتے۔ اور جو پالیسی اصل میں جو باتیں ہیں نا، جو چیزیں ہیں جن پہ بات کرنی چاہیے، وہ جبری گمشدگیاں ہیں پاکستان میں، وہ ظلم اور بربریت، انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں جو پاکستان میں ہو رہی ہیں۔ یہ آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ کتنے سالوں سے احتجاج کر رہی ہیں، کتنے سالوں سے احتجاج کر رہی ہیں۔ آج مسعود جنجوعہ اور فیصل فراز کو جبری طور پہ لاپتہ ہوئے لگ بھگ 21 سال ہو گئے۔ جولائی 2005 میں مشرف کے دور میں ان دونوں کو لاپتہ کیا گیا تھا۔ اچھے لوگ تھے، دیندار لوگ تھے، اغوا کر لیا، لاپتہ کر لیا، آج تک ان کا پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ نے انڈیا کی فلم دیکھی ہوگی، آج کل لوگ بہت اس کی بات کرتے ہیں، ستلج مووی، جس میں وہ ایک سکھ تھا، وہ آواز اٹھاتا ہے، پھر وہ لاپتہ کر دیا جاتا ہے، پھر اسے قتل کر دیا جاتا ہے، پھر اس کی آج تک لاش نہیں ملی۔ اس کی بیوی لاپتہ افراد کے لیے آج بھی آواز اٹھاتی ہے۔ یہی کہانی پاکستان کی بھی، مسعود جنجوعہ صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا اور ان کی بیوی آج تک آواز ہی اٹھاتی ہے، ان کی لاش بھی نہیں ملی، پتہ ہی نہیں چلا۔ سمی دین بلوچ، اس کے والد کا پتہ ہی نہیں چلا، لاش بھی نہیں ملی۔ مبارک بلوچ کے والد کی تو لاش مل گئی تھی مسخ شدہ، لیکن سمی دین بلوچ کے تو والد کی لاش بھی نہیں ملی۔ ہاں لیکن کچھ لاشیں ملی ہیں، آج بھی ملی ہیں۔ بلوچستان میں جن مزدوروں کو اغوا کیا گیا تھا، جن کا تعلق پنجاب اور خیبر پختونخوا سے تھا، یہ تو بے گناہ لوگ ہیں نا، بیچارے اپنا کام کرنے گئے ہوئے ہیں اور اس بھروسے پر گئے ہوئے کہ ریاست ان کا تحفظ کرے گی، انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ یعنی جنہیں لاپتہ کیا گیا تھا، اغوا کیا گیا تھا 2 دن پہلے، 6 مزدوروں کی لاشیں مل گئی ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ پھر آپ بازیاب کس کو کرواتے ہیں؟ کوئی ایک واقعہ بتائیں، کوئی ایک جگہ بتائیں جہاں پہ مغویوں کو بازیاب کروانے میں پاکستان کی سیکورٹی فورسز کامیاب ہوئی ہوں۔ اتنی کمانڈو ٹریننگ، اتنا سارا پیسہ، اتنے سارے ہتھیار، اتنا سارا جدید ساز و سامان، یہ سب کچھ لے کر دینے کا کیا فائدہ ہے جب کبھی بھی آپ کسی کو بازیاب نہیں کروا سکتے؟ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا بیٹا اغوا ہو گیا تھا اور بازیاب نہیں ہو سکا، وہ کسی حادثے کے نتیجے میں چھوٹ کے نکل کے آ گیا تھا، تو یہ بازیاب تو اس کو بھی نہیں کروا سکے تھے۔ یہاں پہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اغوا ہو جاتے ہیں، بازیاب کروانا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ پیسے پوسے دے کے، ڈیمانڈز تسلیم کر کے ان کے بندے چھوڑ کے اپنے بندوں کو لے کر آتے ہیں۔ تو پروفیشنل فورسز کہاں گئیں؟ کہاں ہے پروفیشنلزم جس میں بازیابیاں کروائی جاتی ہیں، لوگوں کو نکلوایا جاتا ہے، چھڑوایا جاتا ہے؟ کیا یہ سارا کچھ ہم ڈراموں میں ہی دیکھتے ہیں، فلموں میں ہی دیکھتے ہیں؟ بھئی پریکٹیکلی جائیں، جا کر لوگوں کو بازیاب کروائیں۔ یہ مزدور کیا کسی کے بیٹے، کسی کے شوہر، کسی کے ماں باپ نہیں تھے؟ یہ کسی کے باپ نہیں تھے؟ یہ بیچارے وہاں پکڑے گئے، ان کے بچے نہیں تھے، ان کی جانیں قیمتی نہیں تھی، انہیں بازیاب کروانے کے لیے کوئی گیا ہی نہیں، اور یہ مزدور شہید ہو گئے اور ان کی اب لاشیں برآمد ہو گئی ہیں۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں جتنے بھی اعداد و شمار ہیں وہ سارے کے سارے تباہی کی داستان سنا رہے ہیں، مگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میڈیا پہ لگاتار دباؤ ڈال رہی ہے، اور بھی ایک تازہ دباؤ ڈالا گیا کہ آپ مثبت رپورٹنگ کریں۔ دیکھیں اس ماحول میں سرمایہ کاری کون کرے گا پاکستان میں؟ کشمیر میں جو ہے وہ 100 سے زائد شہادتیں کہی جا رہی ہیں، سیکورٹی فورسز جو ہے وہاں پہ لاشیں غائب کر رہی ہیں، ان کے اوپر یہ الزام ہے۔
بلوچستان خیبر پختونخوا جل رہا ہے، سندھ اور پنجاب کی بیڈ گورننس کے خوفناک مسائل ہیں، جعلی حکومتیں ہیں، عدم برداشت بڑھ گئی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، CCD جیسے گھنونے اقدامات لیے جا رہے ہیں، غیر ملکی خواتین کا پاکستان میں ریپ ہو جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں کون آئے گا اور آ کر پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا؟ یہ سوال صرف ہمارے حکمران اپنے آپ سے پوچھ لیں۔ یہ سارا کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے اور پاکستان کو عوامی منتخب نمائندوں کے حوالے کر دے، پھر آپ دیکھیے گا چیزیں کتنی رفتار سے ٹھیک ہوتی ہیں۔ آپ نے 70 سال میں 75 سال میں جو چیزیں برباد کی ہیں نا، انشاءاللہ 15 سے 20 سال میں پاکستانی اس کو بالکل ٹھیک کر دیں گے، لیکن 15 سے 20 سال تک آپ اپنی حدود کے اندر رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔